अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम सलाम जी सिस्टर। हसन साहब। जी, जी बोलें, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं इंशाल्लाह? ज़ाकल्लाह मैं ठीक हूँ, काफ़ी अरसे से आपके प्रोग्राम्स वग़ैरह देख रही हूँ, हुँ, तो अ, ये था कि माशाल्लाह से जो आप ये सारा ये जो काम कर रहे हैं पर्दा जो उठा रहे हैं और जो समझ जाते हैं, उनके लिए तो आप जो है ना वो एक गाइडेंस है बहुत बड़ी, ठीक है? तो अल्लाह आपको हुँ, इसमें और बरकत दे और तक़वियत दे और आप जैसे अगर उलमा ना होते, तो अभी हक़ सच का पता ना चल रहा होता। बजाए ये कि बेसिकली मेरा ताल्लुक तो अहले सुन्नत फैमिली से है लेकिन मौला अली कहने वाले हैं, अहले बैत का प्यार करने वाले, लेकिन कहीं न माशाअल्लाह। कहीं वो किसी चीज़ का इनकार नहीं करते। लेकिन मैं अब इस चीज़ से दूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हक़ को जाना, हक़ को पहचाना, मौला अली अल्हम्दुलिल्लाह। अलैहिस्सलाम की कुर्बत, चाहत, अहले बैत का मकाम तो कुदरती जीन्स में है, ठीक है? और अब जो मेरा तो ये अकीदा है खुल कर के कातिल रज़ी अल्लाह नहीं हो सकते और अहले बैत जैसा कोई हो नहीं सकता। तो मेरा तो खुल कर मैं भी इस चीज़ को करती हूँ और आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिली और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली और कई अहले तशय्युओं से मैं अब जब बात करती हूँ, कहते हैं, "नहीं, हसन को नहीं सुनना, उसको छोड़ो।" पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, मुझे अभी इतनी सारी चीज़ों का पता नहीं है, क्योंकि शायद अब ये लोग मफ़ाहिमत की तरफ चल पड़े हैं, ठीक है? कि बस हुँ, उनको बोलो उनके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना ही अपना अच्छा करते रहो। जब अगर आप हक़ नहीं करोगे, सॉरी मैं टाइम ले रही हूँ, अगर आप हक़ नहीं बात करोगे, तो आप फिर कैसे लोगों को पता चलेगा? मुझ जैसे लोगों को कैसे पता चलेगा? और जो लोग हक़ सच की तलाश में हैं, वो फिर किधर जाएँगे? अगर आप किसी का ज़िक्र ही नहीं करेंगे, किसी के वाक़ये ही नहीं बयान करेंगे, हमारी तारीख़ और मैं आपको ये बता दूँ और जितने भी मेरे इस वक़्त सुनने वाले हैं, मैं उन सबको बता दूँ कि मैं हमेशा से खुद को शियाने अली ही कहती रही हूँ ताकि मेरे से कोई भी जो जिसके चेहरे पे अली अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुन के ना ऐसा हो जाता है ना तो वो दूर हो जाए। तो मैं हमेशा से ऐसे लोगों को दूर करने के लिए हमेशा से खुद को शियाने अली कहती रही हूँ, बेशक मैं उनकी चाहने वाली हूँ, फॉलोवर हूँ। तो अगर हक़ कोई बयान नहीं करेगा, तो फिर कातिल भी रज़ी अल्लाह होगा, मक़तूल भी रज़ी अल्लाह होगा, ठीक है? तो आपके खिलाफ जो लोग हैं, उनको सोचना चाहिए और उन्हें भी वो इतने बड़े-बड़े आलिम हैं, उन्हें तो बल्कि क्यों वो इस तरह का काम लेते हैं, शियत को खुलकर बयान करना चाहिए, कोई गुनाह नहीं कर रहे, कोई चोरी नहीं कर रहे, अहले बैत का दिफ़ा जो इतनी डिवाइन्स हैं, कायनात जिनके लिए ख़ल्क़ हुई है और इतनी अल्लाह ताला की वो हस्तियाँ वो क्या शान है बंदे की, मेरे पास तो अल्फ़ाज़ नहीं क्योंकि ना मैं आलिमा हूँ, ना मैं इस तरह का वो इंसान हूँ, लेकिन सोचने का मक़ाम है कि अगर उनका हक़ मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं जो शियत को मैंने जो जाना है, मैंने शिया से नहीं जाना क्योंकि हर इंसान अपनी किताब को जानता है। मेरी क्योंकि अहले सुन्नत ट्रेनिंग है, तो मैंने अपने साहिह सित्ता मुस्लिम बुखारी से ही शियत को जाना और हक़्क़े ज़ारा को बीबी सलामुल्लाह अलैह जो है ना, वो मैंने अहले सुन्नत से ही जाना। तो जो लोग मेरे सुन्नी बहन-भाई हैं, वो दिल को तासुब से पाक करके खुले दिल से एक दफ़ा ना वो शिया बन के सोचे, ना वो सुन्नी बन के सोचे। वो बिल्कुल मेरा मैसेज है कि वो एक दफ़ा देखें तो सही कि है क्या? ठीक है, ये हुआ क्यों? आखिर बिल्कुल। तारीख़ लिखी गई है, क्यों नहीं पहचानते? ठीक है, और आप जैसे लोग जो गाइड कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो खुल कर दिफ़ा कर रहे हैं, आपको सलाम है और अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तक़वियत मैं दे। आपका खादिम। और हम लोग तो ये शिया सुन्नी के चक्कर में फँसे हुए हैं। ठीक है, इधर तो हमारे सरों के ऊपर जो है ना वो टिकटॉक वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरे साथ एक क्रिश्चियन भाई हैं, वो क्रिश्चियन भाई नहीं कहना चाहिए मुझे, वो क्रिश्चियन हैं, उन्होंने बड़े तल्ख़ किस्म के मेरे से सवाल कर दिए थे, ठीक है? और मज़े की बात है वो किताबों का रेफ़रेंस अहले सुन्नत से ही देते हैं। मैंने कभी किसी को एथियस्ट को, किसी कादियानी को, किसी क्रिश्चियन को जो है ना अहले तशय्युओं का रेफ़रेंस देते हुए नहीं सुना, ठीक है? वो कहते हैं जी जी, अहले सुन्न क्या वो हमें मुसलमान नहीं समझते? एक तरफ तो कहते हैं जी आप लोग अक़लियत में, ये मुझे समझ नहीं आती कि नॉन मुस्लिम जो है ना वो इस तरह का तफ़रक़ा क्यों पैदा करते हैं? वो फिर शियत से भी ऐसी चीज़ें साबित करें ना कि जो हैं वो आती हैं क्योंकि शायद अहले सुन्नत की बुक में इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। सोचने का मकाम है। तो मेरे से कुछ सवाल थे तो मैं आपसे करूँगी और सबसे हुँ, पहला जो मैं थोड़ा-सा एक नमाज़ के हवाले से सवाल करना चाहूँगी। देखिए जब हम हसन भाई जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना अहले सुन्नत में ये जैसे जो नमाज़ पढ़ते हैं तो वो शुरू करते हैं नियत के बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद अल्लाह ये जो है ना कह के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
کے بعد سورہ فاتحہ اور جو بھی سورت پڑھنی ہو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا شیعت میں اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ آپ لوگ نماز کس طرح پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں؟ نیت کے بعد تو اللہ نماز یہ اکبر ہے کے کہ بعد؟ آپ تکبیر کہنے کے بعد آپ سورہ پڑھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کوئی بھی شخص سورہ پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ ٹھیک ہے. مستحب ہے. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مشرکا وما انا من حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. یہ آیا پڑھنا تکبیرۃ الاحرام کے بعد یہ مستحب ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. جی, نیت کے بعد یہ مستحب ہے. اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گی نچلی آواز سے, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد سورہ فاتحہ, پھر کوئی ایک اور سورہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ قرآن نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. مطلب یہ جو یہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک کا پڑھ سکتے ہیں شروع میں؟ منع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر, دیکھیں سبحانک اللہم وتبارک اسمک وتعالی جدک, یہ اچھی چیز ہے. یہ آپ کس نماز میں کسی بھی وقت دیکھیں, نماز کے دوران کسی بھی اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی تسبیح پڑھنا, اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی جو صحیح ہو, کسی بھی زبان میں ہو, ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں پڑھیں, آپ پنجابی میں, اردو میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. جو بھی نماز کے رکوع میں, سورہ سے پہلے, فاتحہ سے پہلے, فاتحہ کے بعد, یہ سب جائز ہے نماز میں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق. اور یہ جملے سبحانک اللہم وتبارک اسمک وتعالی جدک, یہ بہت اچھے, بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. یہ الفاظ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی ہیں مختلف جگہوں پر, لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ تکبیر کے بعد کہنا, اس کا کہتے تھے تکبیر کے بعد وہی جو میں نے عرض کیا. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہیے, اچھے الفاظ ہیں, پڑھیں, اس کو منع نہیں ہے. کیونکہ میجورٹی اہل تشیع جو ہیں وہ نیت کے بعد سورہ فاتحہ سے اور سورت مٹا کے شروع کرتے ہیں, تو یہ والا اہل سنت پڑھتے ہیں. یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے نہیں. اچھا, دوسری بات ہے سر, قرآن شریف کی جو سورہ مائدہ میں وضو کا طریقہ ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے میں تو اب ظاہر پاؤں کو مسح کرتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں بغیر کسی وضو کی نیت سے پہلے اپنے پاؤں کو کوئی چھیٹے پڑ گئی, کچھ ہوگی, وہ میں دھو لیتی ہوں, صاف کر لیتی ہوں, پھر اچھی طرح خشک کرتی ہوں, پھر میں وضو کے لیے کھڑی ہوتی ہوں. تو اب میں مسح ہی کرتی ہوں جیسے قرآن شریف میں مینشن ہے. اور سر لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ میں کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو یوں, تو لیکن اہل تشیع کونی سے ہاتھ تک آتے ہیں اور اہل سنت ہاتھ سے کونی تک دھوتے ہیں. تو کون سا اوتھینٹک وے ہے؟ کیونکہ قرآن میں ہاتھ اہل بیت علیہ کونی تک السلام نے کوئی بھی چیز اگر دھونا ہونا تو اس کو اوپر سے نیچے تک دھوتا ہے نا, نیچے سے اوپر کوئی نہیں دھوتا, وہ بیوقوف ہوگا جو نیچے سے اوپر کی طرف دھوئے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق اسی آیت میں بلے الا جو ہے نا, میں آپ کو الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی المرافق, یہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں موجود ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو قرات ہے اس میں مع المرافق ہے, یعنی کوہنیوں کے ساتھ, ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ, کوہنیوں کو ملا کر دھونا ہے. اچھا, میں ایک اور شرح بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ الا جو ہے عربی زبان میں الا کے صرف کتنے معنی ہیں؟ الا کے 8 معنی مغنی میں بتایا ابن ہشام نے. اچھا, میں آپ کو وہ معنی آپ کو دکھا دیتا ہوں. الا کا صرف مطلب یہ نہیں کہ تھک, یعنی منتہی الغایہ, صرف یہ کہ کسی ڈسٹینس کا جو اینڈ ہوتا ہے, صرف وہی معنی. اور بھی معنی ہیں, ملاحظہ کریں کتاب مغنی لبیب عن کتب العارب لابن ہشام, چاپ المکتبہ العصریہ. میں آپ کو یہاں پہ صفحہ نمبر 88 میں لے کے چلتا ہوں. یہاں پہ صفحہ نمبر 88 ہے الا, کیونکہ آیہ یہ ہے الی المرافق ثم اتم الصیام الی اللیل, انتہاء الزمان, کسی زمانی فاصلے کے انتہا کے لیے. والمعیہ, الثانی معیہ, ٹھیک ہے نا. دوسرا معنی کیا ہے؟ معیت کے لیے, معیت. تو یہ اگر الی المرافق بھی ہو نا, جیسے ہماری حدیث میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس کو اس طرح پڑھتے ہیں مع المرافق, اب الی المرافق بھی کہتے ہیں. الی المرافق, الا جو ہے مع کے معنوں میں آتا ہے, الا مع کے معنوں میں, یعنی ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں کے ساتھ.
یعنی کونیوں نہ کہ کونیوں تک، کونیوں کو مع کونی، کونیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس میں آغاز جو ہے وہ طبیعی طور پر آغاز، اگر کوئی حدیث نہ بھی ہوتی نا تو آغاز نیچے سے کرنا غلط ہے. آپ اپنے بدن بھی دھوتے ہیں نا، کوئی بدن اس طرح نہیں دھوتا جسم کو کہ پیر سے شروع کرے اور سر تک دھو لے، ہمیشہ سر سے نیچے، اوپر سے نیچے. تو اسی طرح اور پھر احادیث میں بھی یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھونے کا طریقہ بتایا نا کہ ہاتھ پانی ادھر ڈالتے تھے اور پھر پھیرتے تھے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ کچھ عوام جو ہے، کچھ لوگ جب ہاتھ دھوتے ہیں نا کونی سے رسٹ تک دھوتے ہیں. رسٹ کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو کیا؟ کلائی 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 تک. یہ غلط ہے. ہاں کلائی تک نہیں دھونا، انگلیوں تک دھونا ہے، ٹھیک ہے نا. جب دھوئیں گے تو یہاں تک کیمرے کے سامنے یہ اس طرح دھو لیں تاکہ انگلیوں تک دھو لیں، ٹھیک ہے نا. اگر کلائی تک وہ غلط ہے، انگلیوں تک دھو لیں. جی اچھا سر، وہ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ اہل تشیع کافی اسٹرکٹلی فالو چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیونکہ وہ اب پہلے تو لوٹا وغیرہ ہوتا تھا وہ وضو کے لیے، اب تو ہمارے پاس سنک ہے، غسل خانے، تو پھر بھی وہ ایک ہاتھ سے نا وہ یوں کر کے چہرے کا ہوتا ہے. تو اب کیا کروں میں؟ 2 ہاتھ سے ایک ہی دفعہ کر سکتی ہوں یا میں بھی پانی سے سنک سے ایسے ہی کروں؟ مطلب کیسے جو کروں؟ وضو جو ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا وضو ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے یہی وضو شیعوں کو بار بار کر کے دکھایا کہ یہ پیغمبر کا وضو اسی طرح ہے. ایک ہاتھ سے پانی اٹھاتے ہیں نا. پرانے زمانے میں وہ ہوتا تھا کہ پانی برتن میں لاتے تھے، کسی بول میں کاسا ہوتا ہے نا، کاسی اردو میں کیا بولتے، کاسا ہی بولتے ہیں، بول کو کاسا ہی بولتے ہیں نا، یا لوٹا وغیرہ، جو بھی ہے اس میں سے پانی اٹھا کے یہاں پہ جہاں پہ آپ کی پیشانی ہے، جہاں پہ بال اگتا ہے وہاں پہ ڈال کے پھر ایک ہی دفعہ پانی ڈالنا. بعض لوگ 3-4 یہ غلط ہے. ہاں پانی ایک ہی دفعہ ڈالنا، ایک ہی مٹھی پانی یہاں پہ ڈالیں گے، پھر اس کو پھیلائیں گے اپنے ہاتھوں سے اس کو پہنچا دیں گے. ہاں ایک ہی دفعہ کریں گے نا. یہ ایک دفعہ میں نے پانی لیا، ڈال دیا، یہ بس ختم، چہرہ ختم ہو گیا. اور پھر دوسرا پانی لوں گا، ایک اور مٹی پانی لوں گا، یہاں پہ ڈالوں گا، یہاں تک، یہ سب. پھر تیسرا یہ 3 مٹھی سے پانی، وضو میں 3 مٹھی پانی جو وضو کے اجزاء. وضو سے پہلے وضو کا جزو نہیں ہے. ناک میں پانی 3 دفعہ ڈالنا، منہ میں 3 دفعہ پانی ڈالنا، یہ وضو کا جز نہیں ہے لیکن سنت ہے. پہلے کلی بولتے ہیں نا اردو میں، کلی کرنا. 3 دفعہ کلی کرنا. ناک میں پانی 3 دفعہ ڈالنا. ناک یہ وضو کا جز نہیں ہے لیکن یہ سنت ہے، کر دینا چاہیے. وضو سے پہلے ہاتھوں کو کلائی تک دھونا، یہ بھی سنت ہے. پہلے ہاتھوں کو کلائی تک دھوئیں گے، پھر کلی کریں گے، پھر ناک میں پانی، یہ پھر اس کے بعد وضو شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے وضو نہیں ہے لیکن وہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا. پھر یہ چہرہ دھوئیں گے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ، 3 مٹھی پانی سے 2 دفعہ پانی ڈالنا جائز ہے، سنت نہیں ہے، جائز ہے. 3 دفعہ وہ بدعت ہے. 3 دفعہ ڈالیں گے گناہ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سر کی مسح کریں گے، پھر دائیں پیر کی، پھر بائیں پیر. سر میں وہ ایک شیعہ عالم ہیں، ان کو ہی دیکھ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ عورت جو ہے پہلے وہ یہ جو اندر کی سائڈ ہوتا ہے پانی ادھر کو ڈالے، پھر دوسرا لے کے پانی ادھر کو ڈالے. بالکل پہلے عورت جو ہے اندر، پھر باہر. جی بالکل صحیح، مطلب صحیح ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سر جو مسح کے حوالے سے وہ تھا نا، وہ کونیوں تک کا، اس لیے میں نے سوال کیا کیونکہ قرآن شریف میں پھر نا پاؤں کی انگلیوں سے ٹخنے تک کا مسح ہے، یعنی کہ انگلیوں سے اوپر تک کا. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ اینڈنگ پوائنٹ جو ہے نا یہ ٹخنا ہے. تو اس وجہ سے تھا کہ تک کی اگر بات آ رہی ہے نا تو پھر ہاتھ یہاں سے دھو لینے چاہیے. تو یہ میرا ایک پرسیپشن تھا کیونکہ مسح ہم پاؤں کی ہم سے ٹخنے تک. الفاظ کے معنی ہر جگہ ایک نہیں ہوتے نا، آپ کو بھی پتا. اردو زبان میں ایک لفظ ہے، اس کے آپ مختلف جملوں میں اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح عربی زبان میں تو یہ بہت ہے کہ ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے، لفظ الہ، وہ مختلف اس کے معنی ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. تو اس طرح، اس لیے کیونکہ سنت میں یہی ہے کہ اس طرح دھویا جائے نا. اور وہ الہ کا مطلب معیت بھی ہے، الہ کا مطلب انتہائی فاصلہ بھی ہے. تو جو ہے عرض یہی ہے کہ یہاں پر جب دھویا جاتا ہے تو الہ یہاں پر مرافق کے لیے معیت کے معنوں میں آتا ہے، مع المرفقین. اچھا سر، ایک بہت اہم سوال ہے. ٹخنا کس کو بولتے ہیں اردو میں؟ ٹخنا، سوری، دیکھیں پیر جو ہوتا ہے نا، میں آپ کو ٹخنا
میں آپ کو بتاتا ہوں. اینکلٹ وہ جس پازیب اینکلٹ نہیں، وہ انکل وہ غلط ہے، وہ ٹخنا نہیں ہے. کعبین ٹخنے کو نہیں بولتے. میں کعبین آپ کو بتاتا ہوں کعبین کس کو بولتے ہیں. میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں. دیکھیں کعبین اس کو بولتے ہیں. یہ شیعہ مولوی بھی اس میں غلطی کرتا ہے نا. یہ دیکھیں یہ پیر ہے، یہ پیر ہے، یہ جو ہے نا یہ ٹخنا یہ نہیں ہے. ٹخنا یہ مجھے نہیں معلوم ٹخنا کیا ہے اردو میں. کعبین مسا یہاں تک کرنا ہے، مسا یہاں تک نہیں کرنا. یہاں سے شروع کریں گے یہاں تک، ٹھیک ہے نا. یہ کعبین یہ کعب یہ کعب یہ اوکے کعبین یہ. اچھا مطلب ہم تو تھوڑا اوپر تک لے کر جاتے ہیں وہ ٹخنے تک کا. وہ نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے. ہاں وہ ضروری نہیں، وہ نہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا دوسری ایک بڑا اہم سوال سجدہ گاہ کے حوالے سے جو رکھتے ہیں وہ مٹی کی ٹکی رکھی جاتی ہے، زیادہ تر کہا جاتا ہے کربلا کی ہے. وہ چلے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس وقت کربلا نہیں ہوئی تھی، اور آقا دو جہاں صلاۃ وسلام جو ہے وہ مٹی پہ بھی نماز پڑھتے تھے، کھجور کی چھال پہ بھی نماز پڑھتے تھے. مطلب اس وقت وہ نہیں رکھتے تھے کیونکہ سنت ہے سجدہ ماتھا جو ہے نا مٹی افضل ہے سجدے کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ سوال ہے کہ ابھی جو ہے نا میں تو اوپنلی جو ہے میں سچی بتاؤں میں تو ڈائریکٹ فرش پہ نماز پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے. میرے پاس ابھی کھجور والی نماز چٹائی نہیں ہے سنت کے مطابق، تو میں ابھی تک سجدہ گاہ میں نے نہیں سامنے رکھا. میں کیوں جھوٹ بولوں، میں کیونکہ ڈائریکٹ فرش پہ پڑھ لیتی ہوں، تو میں اس وقت پھر سجدہ گاہ نہیں رکھتی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو سجدہ نہیں تھا، تو مطلب ٹکی نہیں رکھی جاتی تھی. تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا سننے والوں کو اور مجھے بھی گائیڈ کر دیجئے کہ اس کا کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بخاری میں، جعل الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے محل سجود بنایا. ٹھیک ہے نا. زمین کس چیز کا نام ہے؟ زمین پتھر کا نام ہے، زمین مٹی کا نام ہے، زمین ریتی کا نام ہے. اور مختلف احادیث میں موجود ہے. مستدرک حاکم میں کہ ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا. تو وہ جب اس سجدہ کرتا تھا تو وہ پھونکتا تھا، اس زمین کو صاف کرتا تھا، مٹی ہٹاتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ افر وجہک یا افلح، یا غلام، تو اپنے چہرے کو مٹی پہ لگا دے، یہ مٹی سے دوری نہ کر. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مذہب میں جو بھی چیز زمین کی ہو، پتھر ہو، ریتی ہو، یا کنکر ہو، یا مٹی ہو، آپ اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ جو چیز اگتا ہے زمین سے، جو پلانٹس اگتے ہیں نا، لکڑ ہے، پتے ہیں، آپ اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ وہ کھانے کا چیز نہ ہو. اگر وہ ایسی چیزیں جو کھانے کی، مثلا ایسا پالک ہے، پالک کے پتے پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، وہ کھانے کی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. جو زمین سے اگتا ہو لیکن وہ کھانے کی نہ ہو، وہ آپ. اسی طرح آپ جو ہے کاغذ پہ کر سکتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے، کاغذ پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ جو ہے ان چیزوں پر جو کپڑے کی چیزیں ہیں اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح کھانے کی چیزوں پہ سجدہ نہیں کر سکتے. کوئی روٹی لگا کے اس پہ سجدہ کرنا، یہ نہیں کر سکتے. کپڑا جو ہے مثلا وہ جو فرش ہوتا ہے نا، قالین وغیرہ گھر میں ہوتا ہے، اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کی جو مٹیریل ہے وہ کپڑے والی مٹیریل ہے. اسی طرح آپ سجدہ نہیں کر سکتے کس چیز پر، کوئی چیز جو معدن ہو، منرل ہو، سونا، چاندی یا قیمتی پتھر، عقیق، جواہرات، ان پہ سجدہ نہیں کر سکتے. ان چیزوں پہ باقی ہر چیز پہ سجدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ جب سجدہ کرتی ہیں، اگر فرش پہ سجدہ کرتی ہیں، فرش کس چیز کا؟ اگر فرش جو ہے چٹائی ہے وہ صحیح ہے. اگر فرش چٹائی نہیں ہے، قالین ہے، فرض کریں وہ پولی ایسٹر کا بنا ہے یا وول کا بنا ہے، اون کا بنا ہوا ہے، تو وہ غلط ہے، وہ سجدہ باطل. تو پھر کاغذ وغیرہ لگا سکتے، کوئی ضرور نہیں ہے سجدہ گاہ لگا دیں. یہ سجدہ گاہ افضل ہے، خاک کربلا افضل ہے. سب سے بہترین جو ہے خاک ہے، مٹی پہ سجدہ کرنا چاہیے نا، مٹی پہ سجدہ کریں انسان. لیکن اگر کوئی نہیں ہے، مٹی نہیں ہے، کاغذ پہ سجدہ کریں، لکڑی لگا دیں سجدہ کریں، چٹائی پہ سجدہ کریں، لیکن فرش پہ سجدہ نہ کریں. لیکن سب سے بہترین وہی ہے کہ خاک کربلا پہ آپ سجدہ کریں. جی صحیح، جزاک. اچھا ابو، کیونکہ وہ مرزا انجینئر ہے نا، اس نے کہا کہ جو ہے نا سجدہ 7 چیزوں، سجدے کے جو ہے نا 7 فرائض ہیں: ماتھا، آپ کے دونوں گھٹنے، آپ کے یہ دونوں ہتھیاں، اور آپ کے
جو پاؤں کے جو تھمبز ہوتے ہیں نا بڑے والے ٹوز، وہ 7 چیزیں ہوگی، تو کہتا ہے پھر اگر اس طرح کی بات ہے تو صرف اہل تشیع جو ہیں وہ صرف سامنے سجدہ گاہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اگر مٹی کے اوپر افضل ہے تو پھر وہ 7 اور ٹکیاں بھی انہیں رکھنی چاہیے، تو اس طرح کی وہ اس نے اس بکواس چیز کا کو دیکھیں تو سجدے میں وہ دیکھیں جو چیزیں واجب ہیں وہ بگ ٹوز نہیں ہیں، اگر ٹوز ہیں، ٹوز پیر کے جو انگلیاں ہیں نا، پیر کی انگلیاں زمین پہ رکھ دیں، یہ ہے وہ صرف شرط نہیں ہے کہ ٹوز کے علاوہ اگر کوئی اور لگے تو وہ حرام ہے، نہیں، ٹوز لگا دیں زمین پہ، یہ سجدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ناک بھی ہے، ناک بھی اس کا بھی کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کی حدیث ہے نا ہمارے پاس، یہ ٹوز وغیرہ کی نہیں ہے کہ آپ ٹوز یا اپنے جو ہتھیلی ہے یا گھٹنے ہیں یہ بھی آپ نے مٹی پہ رکھنا ہے، کپڑے پہ نہیں آ سکتے، یہ نہیں ہے، لیکن اس ماتھے کے لیے جو سجدے کا جو اصل چیز ہے نا، چہرہ زمین پہ رکھنا، یہ تو سب کو پتا ہے کہ اصل جو تذلل ہے اللہ کے سامنے، جو انسان اپنے آپ کو تحقیر کرتا ہے، اپنی نفس کی تصغیر کرتا ہے، انسان کہتا ہے میں چھوٹا ہوں، میں ذلیل، میں گناہ گار ہوں، میں تیرے عزت کے سامنے میں ایک حقیر روسیا ہوں، تو یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ گھٹنے زمین پہ رکھنے سے نہیں ہوتا، یہ چہرہ زمین پہ رکھنے سے ہوتا ہے، چہرہ مٹی پہ رکھنے سے ہوتا ہے نا، یہ چہرہ جو انسان کے بدن میں سب سے عزیز ہے، گھٹنا عزیز نہیں ہے، جو آپ کے جو ٹوز ہیں، پیر کے انگلیاں ہیں، یہ عزیز نہیں ہے، ان کی کوئی کیا، اصل چیز جو ہے وہ آپ کا ماتھا ہے، یہ ماتھا چہرہ عزیز، جب آپ اس کو مٹی پہ رکھتے ہیں اور مٹی پہ آپ اس کو رگڑتے ہیں تو اس سے تذلل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مستحب ہے کہ انسان ناک کو بھی مٹی پہ وہ رگڑ لے سجدہ کرتے وقت۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف